अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल कहफ की दो आयत नंबर 13 एंड नंबर 14 को एनालाइज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रोल पहले हम करते हैं ये आयत नंबर 13 को हम दो सिस्टर में डिवाइड करेंगे। सिस्टर नफीसा आप और सिस्टर कायनात, तो अभी सिस्टर कायनात ने आई थिंक ज्वाइन नहीं किया, और सिस्टर शाहीन आप रेडी रहिएगा इंशाल्लाह। तो पहले मैं इस आयत पे जाने से पहले आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो आप सब अपने नोट्स में लिख भी लीजिएगा। नकिरा इस्म, नकिरा इस्म के बाद जब जुमला फेलिया आ जाए, अब चाहे वो माजी हो या मुदारे हो, ठीक, या फिर शिबू जुमला आ जाए। शिबू जुमला आपको पता है कि जार मजरूर को कहते हैं या फिर ज़र्फ से बनने वाले मुरक्कब इजाफी को कहते हैं। शिबू जुमला में दो चीजें शामिल हैं, जार मजरूर या फिर ज़र्फ से बनने वाला मुदाफ मुदाफ इलैह। और जुमला फेलिया में दो होते हैं, जुमला फेलिया यानी माजी भी हो सकता है, मुदारे भी। तो जब जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए नकिरा इस्म के बाद इनमें से कुछ ना कुछ आ जाए, टोटल ये चार चीजें हैं, फेल माजी, फेल मुदारे, जार मजरूर या ज़र्फ से बनने वाला मुरक्कब इजाफी। तो टोटल हम देखें तो चार चीजें हैं, ठीक है। इन चार में से जब कुछ आ जाए तो वो जुमला फेलिया या शिबु जुमला सिफत बनेगा। यानी इसको हम क्या बनाएंगे, ये जो चार चीजें आई हैं हमारे सामने, बेसिकली दो हैं, उन दो के अंदर भी दो दो ऑप्शन है, तो टोटल चार हुई। तो ये जो है सिफत बनेगा, और वो नकिरा इस्म जो है ना वो मौसूफ बनेगा। ठीक है, नकिरा इस्म मौसूफ बनेगा, और फिर आगे जो भी आएगा चाहे वो जुमला फेलिया हो या शिबु जुमला हो, उसको हम सिफत बना देंगे। ठीक, तो अब देखते हैं कि इस आयत नंबर 13 में हमें ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है या नहीं मिलती। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जी सिस्टर नफीसा स्टार्ट करें इंशाअल्लाह ताला। जी मैम। मैम नखनू जो है ये ज़मीर मुनफसिल है और मरफू है, मारिफा है, तो वेरी ये गुड, मुब्तदा बनेगी। मुब्तदा बन जाएगी, वेरी गुड माशाल्लाह। और ये जो है ये कौन सी जमीर है, वाहिद मुसन्ना या जमा? मैम ये जमा और मुसन्ना दोनों में आएगी। दोनों के लिए आएगी, वेरी गुड। और इस वक्त ये जमा के लिए इस्तेमाल हुई है, ठीक। बिल्कुल। अच्छा आगे हम चलते हैं, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ये जमा के लिए इस्तेमाल करें, ये हमें इस फेल से पता चलेगा, जी ठीक। मैम। नाकुस्सु पे आते हैं। मैम ये फेल मुजारे है ठीक हो गया, और मुदारे मारूफ है। ठीक उम, और बाब इसका बाब नून से है। ठीक, पहले रूट लेटर्स बता दें। कॉफ, स्वाद और स्वाद। वेरी गुड, और बाब नून है। कैसे पता चला कि ये बाब नून है? मैम ये जो इसकी पेश है ना, ये आपको बताएगी कि ये बाब नून से है। कॉफ के ऊपर पेश, जी बिल्कुल मैम, ठीक। पा कलिमा ये पे हरकत पेश हो। चेंज होगी तो इससे पता चल जाता है, इसी से पता चलेगा कि ये बाब नून है, क्योंकि ये इसके ऊपर पेश है। ठीक हो गया। और ये दो दो जब रूट लेटर इकट्ठे आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो मैम कौन ये सा? मुदाफ में आएगा। ये गैर मुदाफ सही में। अफ़ाल में है, मुदाफ में आएगा। वेरी गुड, गैर सही अफाल में से जो मुदाफ है, जिसके अंदर दो रूट लेटर जब सेम आ जाए, एक जैसे आ जाए, तो फिर वहां पे इस वजह से इस स्वाद के ऊपर तशदीद पड़ी है, क्योंकि दो स्वाद को मर्ज कर दिया गया है। ठीक हो गया। इसके अंदर फाइल क्या होगा? मैम इसमें नखनु फाइल होगा। ना जो है नहनु फाइल, जो शुरू फर्स्ट में वन नून है, नून। अलामत जी मुदारे, बिल्कुल। इससे पता चला कि नहनु फाइल है। नखनु वेरी फाइल। गुड। और यही नहनु देखें पीछे है, उसको हम जमा का सीगा फिर बना रहे हैं। अलई का, ये क्या है? अलई का जार और मजरूर है, मुरकबे जारी है। ठीक हो गया। जुमले में क्या बनेगा? मुतालिक के फेल। वेरी गुड। अच्छा, नबअहुम, ये थोड़ा सा ट्रिकी है वैसे, ये क्या है आपके ख्याल से? मैम ये नाबा उन था इस्म। बिल्कुल। यहाँ पे मैं बताती चलूं कि ये जो नबअ, ये जो है ना, अगर फेल माजी होता ना तो भी ये नबअ ही बनता, ठीक है। और साथ जमीर भी आपको पता है कि फेल के साथ भी जमीर जुड़ती है, लेकिन ये इस वक्त फेल नहीं है, ये इस्म है। ये नबाउन, नबाअन, नबाइन, ये इस्म है। इस वक्त इसकी तनवीन क्यों ड्रॉप हुई हुई है? क्योंकि ये क्या बन रहा है? मैम मुदाफ बन रहा है ना, तो वो मुदाफ हल्का हो। बन रहा है,
بالکل. تو یہ مضاف ہونے کی وجہ سے اس کی تنوین جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے، اور یہ جو ہے اس وقت ہم کہیں گے کہ حالت نصب میں ہے، یہ منصوب ہے، اس لیے حمزہ کے اوپر زبر ہے. ورنہ یہ نبأ اس کی اوریجنل تھی، نبأ یہ کسی وجہ سے منصوب ہے. اور اگر دیکھا جائے تو مطلب ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ چلو یہ کانٹیکس ہمیں بتا رہا ہے کہ اس وقت یہ مرکب اضافی ہے، لیکن اگر فعل ماضی ہو نا ضمیر کے ساتھ آئے تو بھی بالکل یہی سچویشن بنتی ہے. اور اگر آپ اس طرح کی سچویشن میں کنفیوز ہوں کہ پتہ نہیں یہ فعل ماضی ہے یا مرکب اضافی ہے، تو پھر ایسی سچویشن میں کیا ہوگا، کیونکہ ورنہ عموماً ہوتا ہے اسم کی پہچان ہو جاتی ہے، اس میں آپ کو نا جزم نظر آ جاتی ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسی حرکت زیر ایسی نظر آ جاتی ہے، یا شروع میں پیش ہو جائے گی، یا کچھ ایسا کچھ نہ کچھ کلو مل جاتا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. ایسی سچویشن میں تو بالکل یہ فعل ماضی اور مرکب مضاف بالکل ایک جیسے ہیں اس وقت. تو اب اگر آپ اس کو فعل ماضی کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کریں گی نا، تو نبأ کا مطلب ہوتا ہے اس نے خبر دی ہم انہیں، تو وہ پھر بیٹھتا ہی نہیں ہے آپ کے ترجمے کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب اضافی کا ترجمہ ہی بن کے بیٹھ رہا ہے، صحیح اس کے اندر سیٹ ہو رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے پھر. ٹھیک ہے، اس وقت یہ نبأ جو ہے اسم ہے، فعل نہیں ہے. اچھا، یہ پھر ہو گیا مرکب اضافی ہو کے. اب یہ کیا بنے گا؟ میم یہ ناقص مفعول کبھی. وہی ہوگا نقصو کے لیے. ویری گڈ. تو یہ اس لیے منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک، ورنہ تو پھر ماضی میں کیا ہوتا ہے کہ آخری حرف کے اوپر ویسے ہی زبر ہوتی ہے نا، تو یہ جو زبر ہے یہ کیونکہ اسم ہے اور یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اچھا، بالحق جار مجرور، ہاں بتا دیں اس کو آگے. بالکل میم، جار مجرور مرکبے جاری ہے. کیا بنائیں گی آپ اس کو؟ میم یہ اس کا حال بنے گا نا. ہاں جی بالکل. اوریجنلی نبأہم کا یہاں حال بنے گا. نبأہم کا ایک حال ہے جو کہ محذوف ہے، اور پھر یہ جار مجرور اس کا متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے جی کہ جار مجرور کو ہی پھر حال بنا دیا جاتا ہے. یا تو آپ لکھ دیں کہ یہ ایک اس حال محذوف کا متعلق ہے، یا پھر آپ صرف حال لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی بالکل ٹھیک ہے. جس طریقے سے بالکل جار مجرور جب خبر نہیں ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں، اس جار مجرور کو خبر کی جگہ دے دیتے ہیں نا جب خبر بالکل. محذوف ہو. تو اسی طرح یہاں پہ حال محذوف ہے تو اس کو آپ جگہ دے دیں بے شک، یا پھر آپ لکھ دیں کہ یہ متعلق حال محذوف ہے. جی میم. اور ذو الحال نبأ ہے. اچھا، اب اس کو آپ پورا کون سا جملہ بنائیں گی؟ میم یہ جو نقصو سے لے کے بالحق کی تک یہ جو ہے جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور نحنو کے لیے کیا بنے گا، اس سے بنائیں گے آپ اسے؟ میم یہ محلن مرفوع کنسیڈر کیا جائے گا اس کو، تو یہ اس کی خبر بن جائے گا نحنو کے لیے. ویری گڈ، کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے تو ہم کہیں گے یہ پورا جملہ فعلیہ اس وقت رفع حالت میں ہے. اور جی میم. مرتضیٰ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنے گا. جملہ اسمیہ ہو گیا. آپ ترجمہ کریں. ترجمہ ہوگا ہم تجھ سے ہوں واقعہ بیان کرتے ہیں یا قصہ بیان کرتے ہیں. ہوں ٹھیک ٹھیک. ہوں اچھا ٹھیک ٹھیک، یہ بالحق ہو گیا، یعنی کہ حق کے ساتھ، یعنی کہ بالکل ٹھیک جو حق واقعہ ہے نا وہی بیان ہوگا، وہی بیان کریں گے. اب یہ نبأہم ان کی خبر، اگر ہم اس میں اگر فعل ماضی کے لحاظ سے اگر ترجمہ کریں تو وہ اس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. پھر اس نے خبر دی انہیں، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے، اس نے خبر دی انہیں، ٹھیک ٹھیک، تو وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے نا. تو یہاں پہ یہی ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کا واقعہ. ٹھیک ٹھیک، جی ہم صحیح واقعہ یا کہیں گے بالکل جو اصل واقعہ ہے وہ آپ سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. یہاں پہ ہماری یہ آدھی تقریباً ہو گئی ہے. جزاک اللہ خیر سسٹر نفیسہ. نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ رول نمبر کے حساب سے اگر میں لے کے چلوں تو رول نمبر 12 ہے سسٹر کائنات. انہوں نے آئی تھنک اب جوائن نہیں کیا ہوا. سسٹر شاہین آپ آ جائیں انشاءاللہ. سسٹر شاہین کے بعد نیکسٹ آیت کے لیے سسٹر کنول آپ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ. جی شاہین. جی میم. جی انا حرف مشبہ بالفعل ہے. ٹھیک ہو گیا حرف ناصبہ. بالکل. حرف اور ناصبہ انا کا اس کو حرف ناصبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنے آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں. ویری گڈ. اور تاکید کیوں لکھا ہے میں نے؟ تاکید کیوں ہوتا ہے یہ حرف تاکید بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہ کیا وجہ ہے؟ جی جی، یہ جملے کو تاکید بھی آتی ہے نا انا کی وجہ ہاں، سے. ٹرانسلیشن میں ہم ایک تاکید قائم کریں گے اس میں. ٹھیک ہو گیا. جی میم. ہم اس کے بارے میں ہم بتائیں. انا کا اسم ہے میم جو منصوب حالت میں ہے.
ہاں بالکل، یہ اس وقت ضمیر متصل ہے جو کہ منصوب ہے، یعنی مجرور ضمیر نہیں ہے، یہ منصوب ضمیر ہے، انا کی وجہ سے منصوب ہوئی ہے، اس کو کہیں گے اسم انا. فتیتن. فتیتن انا کی خبر ہے میم. ویری گڈ. نکرہ آمنو حالت ہے پہ آ جو جائے. ہاں آمنو ابھی ہم اس کی فعل طرف ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ ایک نکرہ جی اسم آ میم رہا ہے، ٹھیک ہے. نکرہ اسم کے بعد آپ سب نوٹس کریں کہ آگے کیا آ رہا ہے. جو بھی کچھ سٹارٹ میں جی میں نے کہا تھا نا، ایک چھوٹا سا نوٹ بنایا تھا آپ لوگوں کے لیے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگ جو ہے نا آپ ترکیب کے ساتھ ساتھ آپ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس بھی سیکھیں گی انشاءاللہ. ان کے لیے مجھے پورے لیکچر بنانے کی ضرورت نہیں تھی. تو فتیتن نکرہ اسم ہے، اس کے بعد ہمیں ایک جملہ فعلیہ نظر آ رہا ہے. جملہ فعلیہ میں سے فعل ماضی. آپ اس کو ترکیب کریں آمنو کو. آمنو فعل ماضی ہے، حمزہ میم نون مادہ ہے، ویری گڈ. یہ باب افعال سے ہے، ویری گڈ. اور فاعل اس کا بھی ہم ہے. اس واؤ ہم سے پتہ فاعل چلا کہ اس کے اندر ہم فاعل ہے. یہ گرامر کی بکس میں نا واؤ لکھا ہوتا ہے، مطلب اس واؤ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جمع غائب کا صیغہ ہے مذکر. آگے آ جاتے ہیں بربہم میں، یہ جو با تو حرف جر ہو گیا. ربہم. ربی مرتب اضافی ہو کر مجرور ہو رہا ہے با حرف جر کے لیے. ویری گڈ. اب یہ جار مجرور کیا بنے گا؟ متعلق میں فعل ہو رہا ہے. متعلق فعل آمنو، ٹھیک ہے. اچھا جی اب فعل یہ پورا اپنے متعلق سے مل کے جملے فعلیہ ہوا. ویری گڈ. اب اس پورے جملہ فعلیہ کو پیچھے آ رہا ہے فتیتن، اس کے لیے آپ کیا بنائے گی؟ نکرہ اسم کی صفت بنے. نکرہ اسم کی صفت بن جائے گی. کلر چینج کیا. جمع تو یہ مکتر ہے یہ موصوف فتیتن، اور اسی لیے یہاں بھی یہ نکرہ اسم ہے. اچھا جب یہ صفت بنے گی نا تو اس کے اندر آپ کو ایک مطابقت نظر آئے گی. ٹھیک ہے، مطابقت کیسے کہ یہ بھی جمع ہے تو آگے بھی جمع کا صیغہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم جو ہے پھر یہ اسی لیے جمع کی طرف ہی جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ پیچھے جو ہے جمع ہو اور آگے واحد کا صیغہ آ جائے فعل میں سے، یا پیچھے واحد ہو تو آگے جمع کا صیغہ آ جائے. تو ان کے اندر مطابقت ہوگی جس سے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ صفت بن سکتی ہے بالکل، کیونکہ صیغہ ضرور میچ کرنا چاہیے. یہ اگر جمع ہے تو آگے جمع کا ہی فعل کا صیغہ ہونا چاہیے. اب موصوف آپ نے خبر انا بنایا تھا، کیا موصوف اکیلا بنے گا یا اپنی صفہ کو بھی ملا کے خبر انا بنے گا؟ یہ موصوف اپنے صفت سے مل کر نا کی خبر بن رہی ہے. ہاں اب یہ پورا خبر انا ہم بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ. اب اسم انا اپنی خبر انا سے مل کر جملے اسمیہ ہوا. ویری گڈ. ترجمہ کریں. بے شک وہ ہوں چند نوجوان ہوں جو ایمان لائے اپنے رب پر. چند نوجوان یا کچھ نوجوان، کیونکہ یہ نکرہ ہے نا تو اس لیے کوئی کچھ خاص نہیں بتایا جا رہا کہ اتنے ہیں. کچھ نوجوان تھے، چند نوجوان تھے جو کیا، اب ان کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ نوجوان کیا تھے، ان کی صفت بیان ہو رہی ہے. تو اس لیے جو سے شروع کریں گے، جسے آپ نے کہا ماشاءاللہ آلریڈی، جو ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ اپنے رب پر. اپنے رب پر. تو ابھی اس کو ہم اگلے حصے کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. جی کیری آن سسٹر شاہین. وہ عطف ہے، عطیفہ ہے. زدناہم میں مادہ زا یا دال مادہ ہے. پہلے تو فعل کون سا ماضی، فعل ہے؟ ہاں فعل ماضی ہے، فعل ٹھیک. ماضی ہے. ہوں جی جمع متکلم ہے میم. اور فاعل یہ کون سا نحن ہے. باپ کی پہچان کر پائیں گے آپ؟ زدناہم یہ یہ جو نا ماں باب باپ سے دود ہے، زیادہ یزید. زیادہ ہے. اچھا دعات باپ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب یہ زیر سے کیوں شروع ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ آگے اگلی آیت نمبر 14 میں نا قل نا آ رہا ہے. تو چونکہ ان دونوں کا رول بالکل سیم ہے تو اس لیے جب قل نا کو بھی ہم پڑھ لیں گے نا تو پھر وہاں پہ قل نا اور زدنا ان دونوں کو میں اکٹھا ایکسپلین کروں گی کہ یہ کیسے بنا. پچھلی سلائیڈ میں آمنو آیا تھا، وہ ابھی ایکسپلین کروں گی آگے اس کے آیت کو کمپلیٹ ہونے کے بعد، اور اس زد نا کو بالکل آخر میں ایکسپلین کروں گی جب قل نا بھی آ جائے گا تو. اور اس کے اندر یہ جو نا کی ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ یہ فائل ہے میم. فائل ویری گڈ. یہ نا جمع فائل ہے. متکلم ہے. ہاں اور جی یہ ساتھ میں ہوں، مفعول بھی ہے. اور اس وقت اس کی اعراب کیا ہے اس ہم کا؟ یہ نسبی حالت ہے.
نسبی حالت میں. مفعول پہلے بن گئی. انہم آیا تھا وہ بھی منصوب تھا لیکن وہ کیوں تھا, وہ اسم انا بن رہا تھا. یہ ہم کی ضمیر بھی منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. خدن اس کی طرف آ جائیں. خدن یہ مصدر ہے. جی جی خدن ہے اور خدن مصدر ہے. جی اس وقت یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ اس کی دو آپشن ہے, تو میں آپ کے سامنے دونوں آپشن رکھوں گی. فی الحال اس میں جو زیادہ مین جو ہے نا تمییز ہے اس کو بنایا جاتا ہے. زیادہ یزیدو کو عموماً اس کے بعد آپ کو جب آپ کو حالت نصب میں کوئی ملے نا تو آپ اس کو تمجیز بنائیں, یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن مفعول بھی بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ جملے فعلیہ ہوا میں. جملہ فعلیہ. اب اس کا ترجمہ کریں. جی اور ہم نے انہیں زیادہ دی. ٹھیک ہے, ہم نے زیادہ کیا انہیں. زیادہ کس چیز میں زیادہ کیا؟ ٹھیک ہے, ہدایت میں. ہاں ہدایت میں. تو یہاں پہ یہ تمجیز پھر بنے گی کہ کس چیز میں ان کو اضافہ, ہم نے اضافہ کیا یا ہم نے بڑھایا. ہم نے بڑھایا انہیں, کس چیز میں بڑھایا. تو اب چونکہ یہ کلیئر نہیں ہے, بات مبہم ہے, کلیئر نہیں ہے, تو اس لیے تمجیز اس کو کہا جا رہا ہے کہ پتہ چلے کس چیز میں بڑھایا. تو وہ ہے ہدایت میں بڑھایا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو تمجیز بنایا جاتا ہے. اسی چیز کو اب یہاں پر اب میں نے صرف تھوڑا سا چینج کیا کہ اگر اس کو ہم مفعول بنائیں گے پھر دو, اس کا مطلب ہے کہ دو مفعول ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر یہ ایسا فعل بن جائے گا جس میں دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. تو پھر ہم اس میں یہ کہیں گے کہ ہم نے زیادہ دی, کس کو دی اور کیا دی. ہم نے زیادہ دیا, کس کو دیا کیا دیا, انہیں دیا اور کیا دیا, ہدایت دی. تو اگر کوئی اس طرح سے دو مفعول بنانا چاہے تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر اس کو وہ منصوب اسم کو تمجیز بنائے تو وہ زیادہ, وہ گرامیٹیکلی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے کہ کس لحاظ سے بڑھایا, کس چیز میں بڑھایا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ اس طرح سے بھی. تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے دونوں آپشنز رکھ دی. تو میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ یہ فعل جو ہے متعدی در متعدی افعال سورۃ الکہف میں اکٹھے کر رہے ہیں. ہمارے پاس 6 افعال اکٹھے ہو گئے تھے ابھی تک, پچھلی سلائیڈ تک. اینڈ آف دا سورۃ الکہف میں انشاءاللہ ہم ٹوٹل جو ہے نا کاؤنٹ کریں گے کتنے ہو چکے ہیں. تو یہ اب تقریباً یہ 6 ہمارے پہلے ہو چکے تھے, 6 اب یہ نمبر 7 پہ ہے. زیادہ یزیدو کہ اس نے بڑھایا. تو پھر کوشچن کھڑا ہوتا ہے اگر اس کو مفعول بناتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے لیے بات ہے یہ, ورنہ تمییز بنائیں گے تو پھر ایک ہی مفعول ہوگا کہ اس نے بڑھایا. تو پھر ہوتا ہے کس کو بڑھایا اور کس چیز میں بڑھایا. تو اس لحاظ سے پھر دو مفعول بنائے جا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر شاہین, ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین کیا. ابھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی آپ سب کو کہ آمنو جو ہے نا وہ کیسے بنا. ٹھیک, تو قاعدہ محموز کا جو ہے نا وہ ذرا ریوائز کر لیتے ہیں. جب دو حمزہ اکٹھے آئیں, ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کے سامنے 3 آپشن رکھی ہوئی ہیں. اب ان میں سے جو پہلا حمزہ ہے نا وہ متحرک ہو, اب وہ چاہے وہ زبر کے ساتھ ہو, پیش کے ساتھ ہو, زیر کے ساتھ ہو. تو پہلا حمزہ کیا ہے, متحرک ہو. دوسرا حمزہ جو ہے نا وہ ساکن ہو, وہ بالکل جزم کے ساتھ ہو, آپ ساکن ہو. ٹھیک ہے, ایسی سچویشن جب کریٹ ہوگی تو پھر جو دوسرا حمزہ ہے نا, جو ساکن والا حمزہ ہے, وہ پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق تبدیل ہو جائے گا, اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. یعنی کہ ہم دوسرے حمزہ کو جو ساکن ہے اس کو بدلیں گے پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق, اور یہ ہم تجوید کے رول میں مد بدل میں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہماری جو سچویشن آمنو والی ہے وہ ہے یہ, ہم ابھی پیش اور زیر کو نہیں اس کو ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک محموز کا نہیں چل رہا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ آمنو کیسے بنا, اور اگر کسی نے پورا لیکچر دیکھنا ہو تو وہ پھر میرا محموز کا لیکچر جو ہے نا وہ دیکھ لیں انشاءاللہ. اب ہمارے پاس پہلا والا جو حمزہ ہے وہ زبر والا ہے, تو دوسرے حمزہ کو ہم نے پھر بدلنا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ حرکت سے موافق حرف کیا ہوتا ہے. اگر زبر ہے تو اس کی موافقت الف کے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس والے جزم والے حمزہ کو, چونکہ پیچھے زبر ہے, تو اس حمزہ کو ہم دوسرے حمزہ کو الف میں بدلیں گے. حمزہ اور الف میں فرق ہوتا ہے, حمزہ اور چیز ہے, الف اور چیز ہے. الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. تو یہ تو پہلا والا حمزہ ہے, ٹھیک ہے, پہلا والا حمزہ. دوسرا حمزہ جو ساکن کے ساتھ ہے نا, اس کو ہم الف میں بدل دیں گے. اب یہ کیوں فرق ہے, اگر آپ اس سچویشن کو آپ تجوید کے مطابق آپ جب پڑھیں گی نا تو آپ دو حمزہ کو, یعنی کہ ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گی آپ جھٹکا دیں گی دوسرے والے حمزہ کو, اس کے اوپر جزم ہے تو
لیکن اگر جب آپ اس کو الف میں بدلیں گی تو اب آپ کا پڑھنے کا انداز مختلف ہو جائے گا. اب آپ جھٹکا نہیں دیں گی, آپ یہ نہیں کہیں گی آپ بلکہ کہیں گی 2 کاؤنٹس جتنا لمبا کریں گی. تجوید کی سب سسٹرز کو پتا ہوگا, اس کو کہتے ہیں مد بدل, کیونکہ یہ وہ مد ہے جو تبدیل کی گئی ہے, یہ جھٹکے سے مد میں اندر تبدیل کی گئی ہے. تو اس کو ہم اب جھٹکا نہیں دیں گے. تو یہ ڈفرنس ہے حمزہ کا جزم اور الف آ جائے تو اس میں فرق ہے, تو پڑھنے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, تو کبھی تو آپ کو یہ حمزہ کے ساتھ الف لکھا ہوا نظر آئے گا, یا پھر آپ کو یہ کھڑی زبر کے ساتھ نظر آئے گا, یا پھر آپ کو یہ مد کے ساتھ نظر آئے گا. تینوں سچویشنز آپ کو ڈیفرنٹ مصحف میں مل سکتی ہیں, اور آج میں آپ کو وہ تینوں دکھا بھی دوں گی انشاءاللہ تعالی. پہلے آپ کے سامنے یہ پورا چارٹ ہے. یہ میں نے کیوں اس کو پورا چارٹ, کیونکہ آمنو اور آمنتم یہ 2 بہت استعمال میں ہوئے ہیں, اور آمنتم سے بھی زیادہ استعمال ہونے والا آمنو ہے, بہت استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ یہ بنا کیسے ہے. یہ جو اس وقت میں نے کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے, تینوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے, صرف میں نے پہلا والا صیغہ بتا دیا کہ 2 حمزہ تھے تو وہ کیسے بدلے, باقی پوری گردان جو ہے وہ میں نے اس حساب سے کر دی. اچھا, اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہے آمنو. اب اسی چیز کو میں آپ کو ڈفرنٹ مصحف میں بتاتی ہوں. ایک مصحف میرے پاس یہ ہے جو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, دیکھیں اس میں ہے کھڑی زبر. جو ابھی میں سورہ کہف میں اور سورۃ البقرہ میں جو میں آیات کاپی پیسٹ کرتی ہوں, وہ اسی تنزیل.net سے یہاں سے یہ جو مصحف ہے اس میں سے کرتی ہوں. تو اس میں کھڑی مد کے ساتھ آتا ہے. یہ مد آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر 2 حمزہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک اور مصحف ہے, اس میں دیکھیں آمنو جو ہے سیم آیات ہے. ٹھیک ہے, سورہ کہف کی ہی میں نے آیت لکھی ہے, ڈالی ہوئی ہے, اسی کا اسکرین شاٹ لے کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اور یہ والا آمنو کیا ہے, کھڑی زبر کے ساتھ آیا ہے. تیسری آپشن میں دیکھیں تو وہاں پہ حمزہ اور الف الگ الگ آئے ہیں. حمزہ الگ آیا ہے, الف الگ آیا ہے, اور ان تینوں کا پڑھنے کا انداز بالکل ایک جیسا ہے کہ آپ نے اس کو 2 کاؤنٹس جتنا, 2 انگلیوں جتنا لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو جھٹکا اب نہیں دینا. تو یہ چیز ہو گئی, الحمدللہ ہمارا کور ہوا اتنا حصہ. اب ہم آیت نمبر 14 پہ چلتے ہیں. تو ہمارے ساتھ کون سی اب آگے رول نمبر والی سسٹر شاہین تک ہم نے کیا تھا. سسٹر کمل, ہاں اس آیت کو بھی 2 سسٹرز میں ڈیوائیڈ کریں گے, سسٹر کمل, اور سسٹر کمل کے بعد سسٹر صدف نے کیا جوائن کیا ہوا ہے. اگر جوائن کیا ہے تو وہ ریڈی رہیں, اور اگر جوائن نہیں کیا تو نیکسٹ سسٹر جو ہے نا وہ سلطانہ کہی تھی کہ میں آپ پارٹیسپیٹ کروں گی, تو پھر سسٹر سلطانہ آپ پارٹیسپیٹ کیجیے گا. جی سسٹر کمل, اس کو میں ڈیوائیڈ کرتی ہوں. جی جی واو کو ہم حرف استئناف کہتے ہیں, ایک نیا جملہ. ٹھیک ہے, جس کا پیچھے سے ابھی کوئی کریکشن نہیں ہے, ایک نیا جملہ بن رہا ہے. اور ربط تو نا پہ آ جائے. جی ربطنا باجی فعل ماضی ہے, بالکل اور ٹھیک, اس کا روٹ ورڈ جو ہے با اور تا, اور بالکل اس میں ٹھیک, نحنو فاعل ہے. بالکل ٹھیک. باپ کی پہچان کر لیں گی. ربط یا ربیتو, ضربا بیتو باقی نیچے زیر ہے, کیا بنے ضربا گا؟ یضرب ویری گڈ, ضربا ویری گڈ, یضرب ویری گڈ. ضاد. اور آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ساتھ میں نا جڑی ہوئی ہے, یہ آپ آئی تھنک آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے نا, بتایا آپ نے شاید. جی جی باجی جی, جی نا جو ہے فاعل نحن ہے. فاعل, ہاں آپ نے بتا دیا تھا. اعلیٰ پہ آ جی جاتے ہیں. یہ حرف جر, یہ اس پہ پتہ نہیں کیوں نہیں میں نے اینیمیشن ڈالے ہوئے, جتنے بھی حرف جر آ رہے ہیں وہ آلریڈی لکھے آ رہے ہیں, ورنہ میں بلینک رکھتی ہوتی ہوں تاکہ آپ بتائیں تو اس میں فل ہو. بہرحال چلیں, یہ آلریڈی ہو گیا. اب آگے قلوبہم پہ آ جاتے ہیں. قلوبہم, اگر قلوبی دیکھیں تو وہ اعلیٰ حرف جر کے لیے جو ہے مجرور اسم بن رہا ہے, اور ویری گڈ. قلوبہم پورا جو ہے اس میں مطلب 2 اسم ہے, قلوبی اور ہم. تو قلوبی جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے, اور ہم جو ہے ویری وہ گڈ. مضاف الیہ. اور یہ یہ ایک مرکب اضافی بن رہا قلوب جو ہے یہ واحد ہے, مثنیٰ ہے, یہ جمع؟ ہے. جمع ہے باجی قلب کی, اور جمع ویری مکسر ہے گڈ. یہ اس کی. جمع مکسر ہے. قلوب فعول کے وزن پہ جمع مکسر ہے, مضاف بن رہا ہے. اور ہم کی ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ اس کے لیے ہاں بن رہی ہے, جی, اور یہ مطلب مجرور ضمیر ہے, ضمیر یہ مجرور متصل. ویری گڈ. یہ مجروب ہم نے پہلے شروع میں ایک انہم میں ہم کی ضمیر آئی تھی, وہ منصوب ہو رہی تھی کیونکہ اس سے منا تھی. جی پھر آگے فعل کے ساتھ جی ایک ہم کی ضمیر آئی تھی, زدناہم آئی تھنک تھا.
تو وہاں پہ ہم کی ضمیر منصوب تھی کیونکہ وہ مفعول بن رہی تھی. اب یہ ایک اور ہم ہے, ہم کی جگہ یہ ہم ہوا کیونکہ پچھلے حرف کے پیچھے پچھلا جو حرف ہے وہ زیر کے ساتھ ہے, تو وہ اس وجہ سے ہم سے ہم میں تبدیل ہو گیا پڑھنے کی آسانی کے لیے. تو اب یہ والی ہم کی ضمیر جو ہے یہ مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے. ویری گڈ. اب یہ مضاف الیہ مل کے پورا حرف جر کے لیے مجرور ہو گیا. آپ نے جیسے آلریڈی بتا دیا تھا کہ کلوف مجرور ہے. جار مجرور پورے کو اب ربطنا کے لیے کیا بنائیں گے؟ اس کو متعلق فعل بنا دیں گے, مطلب متعلق ربطنا فعل بنائیں گے اس کو ہم. بالکل ٹھیک. اور ربطنا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. جملہ فعلیہ. ٹرانسلیشن کریں. وربطنا, اور ہم نے مضبوط کر دیا یا ہم نے قوت دی لا قلوبہم دلوں کو. اچھا, یہاں پر یہ جو ربط اور یربطو یہ جو فعل ہوتا ہے نا, اس کا جو مفعول آتا ہے وہ بے نفس سے ہی نہیں آتا, مطلب وہ کلیئر حالت نصب میں نظر نہیں آئے گا آپ کو, وہ ایک حرف جر اعلیٰ کے ساتھ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اعلیٰ حرف جر کے ساتھ آتا ہے کیونکہ ہم ربطنا, ہم نے مضبوطی دی یا ہم نے طاقت دی یا ہم نے قوت دی. صرف الفاظ کا چناؤ مختلف ہے, بات ایک ہی ہے. اب آپ چاہیں کہ ہم نے مضبوط کیا, ہم نے طاقت دی یا ہم نے قوت دی, ایک ہی بات ہے. کس کو دی, کس کو طاقت دی, کس کو مضبوط کیا, کس کو قوت دی, جس کو دی جائے گی وہ مفعول بننا چاہیے نا. تو لیکن یہ اس فعل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو مفعول ہوتا ہے وہ اعلیٰ حرف جر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ اب چونکہ حرف جر کے ساتھ آیا تو پھر ہم اسے متعلق ہی بنائیں گے. لیکن ٹرانسلیشن میں پھر ہم اس کا ٹرانسلیشن ہم یہ نہیں کہیں گے ان کے دلوں پر, ہم کہیں گے ان کے دلوں کو, کیونکہ بیسیکلی یہ مفعول تھا, حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوا. تو ہم نے قوت بخشی ان کے دلوں کو, یا ہم نے طاقت دی ان کے دلوں کو, یا ہم نے مضبوط کیا ان کے دلوں کو. اچھا جی, اس کا اگلا حصہ کریں, کب مضبوط کیا. چلیں اب اگلا حصہ کمپلیٹ کریں. جی باجی, اس جو ہے اسم ظرف زماں ہے, اور قامو فعل ماضی ہے. اور یہ ظرف ہے تو یہ کیا بنے گا پھر؟ یہ ظرف عموماً کیا بنتے ہیں؟ جی مضاف بنتا ہے, ظرف مضاف بنے گا. بالکل ٹھیک. قامو اس کا جاتے ہیں. جی, قامو جو ہے فعل ماضی ہے, بالکل اور ٹھیک. روٹ ورڈ جو ہے قاف واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے. بالکل ٹھیک. اور اب غیر قام صحیح آ رہا ہے تو پھر یقوم, یہ غیر صحیح. ہاں وہ بھی ڈسکس لیتے ہیں. باب بتا دیں, قام یقوم کون سا باب بنے گا؟ باب نون باجی. باب نون سے. اور اس کے فاعل کیا ہوگا؟ اس کے اندر جو ہے ہم فاعل ہے. ہم فاعل ہے. اس واو سے پتہ چلا کہ ہم فاعل ہے. ہاں, اب آپ بتائیں کہ جو آپ بتا رہی تھی یہ کون سا رول, اس میں واو آ رہا ہے تو یہ کیا بنے گا؟ یہ کون سا قواعد میں سے آ رہا غیر ہے؟ صحیح فعل, جی غیر صحیح فعل بن رہا ہے, اور غیر صحیح کیونکہ فعل واو ہے. جو ہے جی تو یہ جی جی, اجوف واوی ہے کہ اجوف واو آ رہا واوی ہے, یہ حرف علت ہے واو جو اس وقت اجوف کا رول اپلائی ہوگا. تو یہ کامو اور قالو بالکل ایک جیسے ہیں, تو ان دونوں کو میں اکٹھا ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, ابھی یہ جو ہے آگے جو فا ہے, فا قالو, اس فا کو آپ کیا بنائیں گی؟ یہ حرف عطف ہوگا. بالکل ٹھیک. قالو کی طرف آ جائیں. قالو فعل ماضی ہے, اور اس کا روٹ ورڈ قاف واو اور لام, یہ بھی باب ویری نون گڈ. سے ہے. ویری اور اس گڈ. میں بھی جو ہے غیر صحیح فعل ہے یہ, اور اس میں بھی اجوف واوی ہے, ویری گڈ. اور اس میں بھی اس کے اندر بھی ہم فائل ہے. اس واو سے پتہ چلا ہم فائل ہے. اور بالکل یہ جو ہے نا قاما یقوم, قالا یقولو, یہ ایک سے بالکل ایک ہی پیٹرن پہ بنتے ہیں, تو اس لیے ان دونوں کو میں اکٹھا ایکسپلین کروں گی. ربنا, ربونا جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ربو اور مرکب اضافی بن رہا ہے, اور اب کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو پھر اس کو ہم مبتدا بنائیں گے. بالکل ٹھیک. اور پھر اس کے بعد رب السماوات والارض, تو اس میں جی جی, ربو جو ہے نکرہ اسم ہے, واحد ہے اور مذکر ہے. اب اس وقت آپ اس کو نکرہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس کا جو مضاف الیہ ہے نا وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ مضاف ہو گیا. آگے السماوات والارض, یہ کون سا مرکب بنا؟ یہ مرکب عطفی بن رہا ہے, معطوف علیہ ہے. السماواتی واو ہاں حرف ہاں عطف, الارضی ہاں جو ہے معطوف.
تو یہ ویری مرکب گڈ. عطفی بن رہا ہے. ہو کر یہ پورا کیا بنے گا؟ اب یہ اس کے خبر بن جائے گا. نہیں نہیں، مضاف کے لیے ربنا. کیا بنائیں گے آپ؟ مضاف کے لیے اس اچھا، مرکب عطف مضاف کو کے لیے مضاف الیہ. جی، مضاف مضاف الیہ. الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. جی، اب مضاف الیہ مل کے اب آپ اس کو بنائیں مبتدا کے لیے، اب یہ خبر. جی، اب یہ خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے. اور مبتدا جی، اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. جملہ اسمیہ. اس جملہ اسمیہ کو قالو فعل کے لیے اس کے لیے مفعول بنائیں گے. مفعول کہ انہوں نے کہا، تو جو کہا جا رہا ہوتا ہے نا اسے مقولہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو کہا جا رہا ہے مقول القول یا پھر جی، مفعول ایک ہی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی کہا جا رہا ہوتا ہے نا وہ ایک جملہ ہوتا ہے زیادہ تر، تو وہ مفعول بنتا ہے. اب جی، قالو فعل، اب آپ کے سامنے اچھا یہاں پہ یہ دو سچویشن ہے. ایک ہے قامو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ بن جائے گا یہ. جملہ فعلیہ ہو کے اس کو ہم معطوف علیہ کر دیں گے کیونکہ بیچ میں فا حرف عطف ہے. اور قالو فعل جی، اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر ایک اور جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور معطوف ہو جائے گا. ٹھیک، اب جی، اور معطوف معطوف ہو جائے علیہ گا. اپنے معطوف سے مل کر اذ کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک، جی، اب یہ پورا یہ جو ہے جی، قامو فقالو، یہ پورا حصہ جو ہے نا کیونکہ عطف ہو رہا ہے تو یہ پورا مرکب عطفی جو ہے مضاف الیہ ہو جائے گا ظرف مضاف کے لیے. اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے جو ربطنا فعل تھا اس کے لیے آپ کیا بنائیں گے؟ ابھی جو اپنے ربطنا ربطنا فعل کے ہم لیے نے بھی یہ مضبوطی سارا. دی. جی، جی، اب یہ مفعول بن جائے گا اس کے. ویری گڈ. مفعول اس بنے کو گا. آپ مفعول بھی نہیں بنائیں گی، مفعول فی ہی بنائیں گی. یا تو آپ اس کو متعلق بنا سکتی کیونکہ ضرب سے بننے والا جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس کو جار مجرور کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، جیسا اگر جار مجرور یہاں پہ ہوتا ہے تو ہم متعلق بناتے، تو اس کو بھی یا تو آپ جی، متعلق بنا دیں. اور میں نے متعلق اس لیے نہیں بنایا کیونکہ علی قلوبہم کو آلریڈی ہم متعلق بنا چکے ہیں، ایک متعلق ہو چکا ہوا ہے. جی، تو بہتر ہے کہ اس کو، کیونکہ جملہ فعلیہ کے اندر بھی جب ظرف آتا ہے نا، ظرف مضاف اور مضاف الیہ، تو بہتر ہے اس کو مفعول فی ہی جی، بنایا جائے. اگر تو جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے ظرف سے بننے والا مرکب اضافی تو اس کو متعلق بنا دیں. جملہ فعلیہ میں اگر آئے تو زیادہ بہتر ہے کہ مفعول فی ہی بنا دیں یا پھر متعلق بنا دیں. دونوں آپشن جملہ فعلیہ میں دونوں آپشن موجود ہیں کہ آپ یا تو مفعول فی ہی بنائیں، بھی ہی نہیں بنے گا، فی ہی، کیونکہ اس کے اندر ایک جگہ کا مفہوم ہو رہا ہے، یہ زمانے کا مفہوم آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے اس کو مفعول فی ہی یا پھر متعلق بنا دیں فعل کا. تو پیچھے ربطنا فعل آیا ہے اس کا متعلق بنا. اگر یہ یہ جو بیچ میں، یہ تو ابھی آیت کے بیچ میں نا، پچھلا حصہ میں نے پہلے ایکسپلین جی، کیا اور ابھی کیونکہ جگہ نہیں تھی اس وجہ سے، تو بعض آیت ہوتی ہیں جو شروع ہی اس سے ہوتی ہیں جس کے پیچھے اس آیت میں اس پیچھے کچھ نہیں ہوتا، اس وقت پھر ہم ایک فعل معذوف مانتے ہیں، لیکن اس آیت میں پیچھے جی، موجود ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ اس جی، کو محذوف نہیں مانیں گے، پیچھے آلریڈی فعل موجود ہے، پھر اسی کا متعلق یا مفعول جی، فی ہی بنائیں گے. اب آپ اس کا ترجمہ کریں جی، کہ ٹھیک ہے. ہم نے ان کے دل مضبوط کیے، تو کب کیے؟ زمانہ میں آ رہا ہے. اس جی، قامو اس قامو جب وہ کھڑے ہوئے. ہوں قالو پھر وہ کہنے لگے ربنا رب ہمارا، رب السماواتی والارضی رب ہے آسمانوں اور زمین کا. کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں نا سب سے بڑا جہاد وہ ہوتا ہے جب ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بیان کی جائے، تو یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا جہاد، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے، تلوار آپ کے پاس ایک طاقت ہے، آپ ایک فائٹ کر رہے ہو. جی، لیکن ایک ہے ایک مظلوم آدمی ہے، مطلب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کے سامنے ایک بادشاہ اس زمانے کا ہے یا کوئی بھی ظالم آدمی آپ کے سامنے ہو اور اس کے سامنے حق آواز بلند کرنا ایسی حالت میں کہ آپ خود اس وقت لاچار ہیں یا بے بس ہیں، کوئی اختیار ہاتھ میں نہیں ہے، اور پھر بھی حق آواز بلند کرنا، یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا جہاد ہے. تو یہ جو نوجوان تھے اللہ پہ ایمان لائے تھے، تو اللہ نے اس وقت ان کے دلوں کو مضبوطی بخشی، قوت بخش دی اس جی، وقت جب انہوں نے حق کا آواز بلند کی. اور انہوں نے کیا حق آواز بلند کی؟ جب وہ کھڑے ہوئے اور پوری بادشاہ کے سامنے، اس وقت کا جو بھی ظالم جی، آدمی تھا اس کے سامنے انہوں نے آواز بلند کی، حق بلند کیا کہ ہمارا رب زمین و آسمان کا رب ہے. اور اگلا حصہ آ جی، رہا ہے وہ تو زیادہ وہ ہے جس کے اندر جو ہے نا بہت بڑی بات ہے کہ اتنا دل جگرا انہوں نے رکھا اور ایسی بات کی.
تو جی ابھی آپ کا اتنا حصہ آپ نے کمپلیٹ کیا، بہت شکریہ. آپ سسٹم کنول نے پارٹیسپیٹ کیا، گڈ ماشاء اللہ. نیکسٹ سسٹر سلطانہ آپ ریڈی رہیے گا. میں پہلے یہ جو کامو اور قالو ہے نا اس کو ذرا ایکسپلین کر دوں. دونوں باب نون سے ہیں، دونوں اس وقت جمع کے صیغے ہیں. نصرہ سے قوالا اور نصرہ سے قواما. تو اب اس میں کیا ہے کہ رول کے حرف علت متحرک ہو تو دونوں میں واو زبر کے ساتھ ہے، متحرک ہے، اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو تو آپ نوٹس کریں تو پچھلا حرف زبر کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ حرف علت الف میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا قوالا قواما. تو یہ جو حرف علت واو ہے نا یہ گر جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو واپس لاتی ہوں اور اس کو پھر گراتے ہیں. یہ گر جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ کیا آئے گا؟ الف آئے گا. اگر یہاں پہ یا ہو حرف علت ہوتا نا تو بھی بالکل سیم سچویشن ہوتی. حرف علت بھی چاہے واو ہو چاہے یا ہو، دونوں ہی سچویشن میں اجوف کا یہ رول دونوں کے لیے ہے. اس وقت واو تھا دونوں صورتوں میں، یا ہوتا تو بھی یہی رول ہوتا کہ وہ گر جاتا اور الف آ جاتا. تو یہ بن گیا پہلا صیغہ قال قام. اسی کا جب آپ جمع بنائیں گی تو قالو قامو، تو یہ ہمارا جمع کا صیغہ بنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. ساتھ ساتھ ریویژن بھی چل رہی ہے الحمدللہ ہماری. اب اگلی سلائیڈ پہ جانے کے لیے ہم نے اگلے جو ہم جائیں گے اس میں ہے لن کا استعمال ہوگا. تو یہ کیا، جیسے لم 3 کام کرتا تھا نا، لن بھی اسی طرح 3 کام کرتا ہے. پہلا کام اس کا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو منصوب کر دے گا. دوسرا کام یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں لے جائے گا. حال میں، ورنہ فعل مضارع کا ترجمے کی آپشن ہوتی ہے حال بھی میں جا سکتا ہے مستقبل میں بھی جا سکتا ہے، دونوں آپشن اوپن ہوتی ہیں. لن آ جائے گا تو آپ نے صرف ترجمہ مستقبل میں ہی کرنا ہے، حال میں نہیں کرنا. لم میں کیا فرق تھا؟ لم جو تھا وہ مجزوم کرتا تھا. پہلے میں تینوں آپشن لے آتی ہوں پھر ہم ان میں جو ہے نا فرق کریں گے انشاءاللہ. تیسرا یہ کام کرتا ہے کہ زوردار نفی کا مفہوم دیتا ہے. اچھا، اب لم اور لن میں کیا فرق ہے؟ لم جو ہے وہ مجزوم کرتا ہے، لن جو ہے وہ منصوب کرتا ہے. لم جو ہے وہ زمانے کو لام اور میم لم وہ جو ہے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے، اور یہ جو لن ہے یہ مستقبل میں لے جاتا ہے. ٹھیک، اور یہ دونوں چیزوں میں تو یہ دونوں آپس میں ان میں ایک فرق پا رہا ہے نا، لیکن جو تیسری آپشن ہے وہ دونوں میں سیم ہے. لم ہو یا لن ہو وہ نفی زوردار نفی کا مفہوم ہوگا. لم بھی زوردار نفی قائم کرتا ہے اور لن بھی زوردار نفی کریٹ کرتا ہے ترجمے کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کی کہانی ہوگی لم کی، بالکل لن کی طرح ہی ہے. تو اب اس کو لے کے چلیں انشاءاللہ تعالی. سسٹر سلطانہ. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی لن جیسا ابھی آپ نے بتایا، لن حرف ناصبہ ہے جو کہ اپنے سے آگے آنے والے فعل کو منسوب کرتا ہے اور ویری گڈ. زوردار نفی کا مفہوم دیتا ہے. ناصبہ ہے، لیل نفی ہے، لیل مستقبل ہے. تو تینوں کام جو تھے نا وہ اس میں میں نے لکھ دیا. نفی کے لیے استعمال ہوتا فعل ہے، ماضی کا مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی وہ مستقبل میں لے کے جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے ندعو. تو واہ، ندعو ہے فعل ندعو، واہ، ماضی. واو کو لازمی پروناؤنس ندعو کریں. جی ندعو یہ ہوں، فعل مضارع ہے، ٹھیک منصوب ہو ہے، گیا. اور اس کے ٹھیک ہے. روٹ لیٹرز ہیں دال، حمزہ، واو. یہ دال جو ہے حمزہ آپ نے شاید بولے، آئین واو. عین، سوری، عین واو، اور یہ ناقص واوی ہے. اور اس کا ناقص والی، ٹھیک. فائل نحنو فائل ہے، وہ دکھ رہا ہے کیونکہ نحنو، نا سے شروع ہو رہا ہے. تو جی بالکل نحنو علامت مضارع سے فائل پتہ ہے. چل گیا. جی ویری نحنو گڈ. فائل ہے اس کی. من حرف جار ہے. اور پھر آتا جتنے ہے بھی حرف جار آ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ آ رہے ہیں. چلے اس کا مطلب ہے نیکسٹ میں جی نے پھر یہ کلیئر کر لیا. پھر ہے دو نہیں. ہوں، یہ اسم ہے، مجرور متصل ہے. اس میں یہ جو ہے دونی الگ لفظ ہے اور ہی کی ضمیر ہو جو تھی جی وہ ہی میں ہی تبدیل کی ہوئی. جی تو اس میں ہی یہ الگ ہے. ایکچولی یہ یہ پورا ہو کون تھا سا اور مرکب ہے نا؟ زیر. ہاں جی جی یہ مرکب اضافی ہے. اور ٹھیک.
یہ مجرور ہو جائے گا اس کے مطلب مرکب اضافی ہو کے اس سے من حرف جار کے لیے یہ مجرور ہو جائے گا. اور یہ ہی جو آ رہی ہے یہ ایکچولی ہو تھا، اور کیونکہ زیر اس سے پہلے آ رہی ہے اس لیے یہ ہی میں کنورٹ ہو گیا، زیر ویری اس میں گڈ. آ گئی. دو وجوہات ہیں جس میں سے ہو، ہما، ہم، جی ہننا بھی آئی تھنک شامل ہے. تو جی یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ ان میں ہننا جو ہو جاتا ہے. جی یہ سارے ہی ہو جائیں گے، ہما ہو جائے گا، ہم ہو جائے گا، اور ہننا ہو جائے گا. تو اس کی دو ہاں، وجوہات جب ہیں، یا جب تو پچھلے جی حرف جب پہ ضمیر زیر ہو، بتایا. جی، اور دوسری وجہ کیا اور ہے؟ یا یہ آ رہا، یہ آ رہا ہو، کیا آ رہا ہو؟ یہ آ رہا ہو، یا آ رہا ہو. ای کی یہ مجھے آ بات رہا ہو، سمجھ نہیں جیسے آئی. آپ یا حرف یا یا آ رہا ہو، ٹھیک ہے. یہ حرف جب آپ یا نے آ رہا ہو وہ یا پھر پڑھایا یا. تھا جی جی جب ضمیر پڑھایا تھا آپ نے تبھی یہ بتایا تھا جی جی بالکل. یا اسمیہ تو کے پیچھے وقت میں. حرف یا ہو یا پھر پچھلے حرف پہ یا زیر ہو، تو یہ دو وجوہات ہیں. ایکچولی میں یا یہ بول رہی تھی، وہ ہاں یا تبھی مجھے سمجھ میں آیا. ہونا چاہیے تھا. حرف جی یا. یا اچھا اب اس یا کو آپ ہے کیا یا بنائیں گی پھر، اس جار مجرور کو؟ یہ جو ہے یہ حال مقدم بن جائے گا ہاں اس کے دو الہن آپشن ہیں. کے لیے. یا تو آپ اس کو یا تو متعلق مرفوع. بنا دیں الہن مصدر کے جی لیے، یا پھر حال بنا دیں. دونوں آپشن حال. آپ کے پاس جی موجود ہیں. جی جی. جو بھی بنائیں گی، اور چاہے متعلق بنائیں چاہے حال بنائیں، بنائیں گی الہن ہی کے لیے. ٹھیک ہے. الہن کے لیے بھی. جی تو یہ کیا بنے گا پھر؟ الہن کیوں منصوب ہے؟ الہن کیونکہ مفعول بھی بن رہا ہے اس ٹھیک ہو گیا، لیے یہ منصوب ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ نہیں کہ یہ اب چاہے متعلق بنائیں چاہے حال بنائیں، تو یہ پھر پورا مل کے آپ اس کو مفعول بنا لیں گی. ٹھیک ہے، ترکیب کے جی لحاظ سے. تو جی. اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلیہ بنے گا. ترجمہ کریں. اور ترجمہ ہم ہرگز نہیں، کیونکہ ہرگز ہوں نہیں اس لیے آیا کیونکہ زوردار نفی کی بات ہے یہاں پہ لن کی وجہ سے. اس ویری گڈ. لیے ہم ہرگز نہیں پکاریں گے. اس اب یہ نہیں اور کہا کہ ہم مستقبل ہرگز میں لے نہیں گیا، پکارتے، پکاریں گے ہوا پکاریں کیونکہ گے. ہاں مستقبل میں لے کے گیا اس کا مفہوم. تو بالکل. یہ سب کچھ لن کا کیا ہوا ہے، مستقبل میں بھی لے گیا اور ہرگز زوردار نفی بھی دے رہا ہے. ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ. اس کے علاوہ یہ دونہی کی میننگ ہے، جو سوائے یا اس کے علاوہ کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے ہیلو جی 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 میم. اچھا ہمیں لگا کہ آواز نہیں آواز آ اس رہی ہے آپ کے. کو میری بھی؟ جی ٹھیک ہو گیا میری. دونہی اس کے ہوں علاوہ ٹھیک ہو ہم گیا. ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کسی معبود کو. الہن الہن کی کیونکہ نکرہ ہے نا، کسی معبود کو، جمع. یعنی کوئی بھی جی معبود جو ہے اس کو ہم کسی نہیں پکاریں گے، اس کے ہاں سوا کسی کسی معبود کو معبود نہیں پکاریں گے. تو کسی اس کو معبود کیوں کو. متعلق اس کے مفعول کے، ہم نے اس کو کیوں متعلق فعل کیوں نہیں بنایا؟ ہم نے اس کو اس لیے نہیں بنایا کیونکہ آپ دیکھیں، کیونکہ اگر آپ بالفرض یہ جار مجرور نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو جی ہم ہوگا کہ ہم نہیں ہرگز نہیں پکاریں گے کسی معبود کو. تو یہاں پہ پھر یہ بھی بڑا کریٹیکل معاملہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. پھر اس کیونکہ بات ہو رہی ہے نا، ہم جی کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، یہ تو بہت بڑی بات، یہ استغفر اللہ العظیم. تو اس کے جی لیے اس اس معبود کے کا تعلق اس علاوہ. کے ساتھ جوڑا گیا کہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، یعنی اللہ کو تو جی پکاریں گے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے. ٹھیک ہے. تو جی اس لیے من دون جی ہی جو ہے وہ متعلق الہن کیا گیا پھر، کیونکہ اگر صرف جی الہن کا معنی کریں گے یہ تو بڑا خطرناک پھر ہو جاتا ہے. ٹھیک. جی جی اچھا اب الحمدللہ یہاں پہ ہمارا اب بالکل لاسٹ پارٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کر دیں جی انشاءاللہ. جی. لقد ہوں لام قسمیہ ہے یہ. ہوں اور قد جو ہے لام یہ حرف تاکید ہے، لیکن یہ جو ہے نا جواب القسم کے اوپر آتا ہے. جی ایک قسم معذوف یہ. ہوتی ہے، اس جی وقت معذوف ہے، کبھی معذوف ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، تو اس وقت معذوف ہے. اس کا جواب القسم جو ہے نا وہ لقد سے شروع ہوتا ہے. جی تو قد اس حرف وجہ سے تحقیق ہے، فعل ماضی یا مضارع سے پہلے آتا ہے. ٹھیک اور ہو گیا. پھر قلنا ہے قلنا. قلنا ہے فعل ماضی ہے، اور ہوں کاف واو لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جیسے کہ کالو اور کل میں ہوں ہوتا ہے کاف جی واو جی لام.
اب یہ اور میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اگلی نیکسٹ سلائڈ میں ایکسپلین کرتی ہوں. وہ جو تھا نا زدنا، وہ زا کے نیچے جی زیر کیسے آئی اور قلنا میں قاف کے اوپر پیش کیسے آئی؟ کیونکہ فعل ماضی ہے، یہ تو زبر سے شروع ہونا چاہیے نا، لیکن جی دونوں میں ایک میں پیش آ رہی ہے ایک میں زیر آ رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے وہ انشاءاللہ میں آگے ایکسپلین کرتی ہوں. آپ اس کا فاعل بتا یہ دیں. وہی جی اس کا فائل باب نو سے ہے، اور اس کا نحنو فائل ہے، کیونکہ نا بالکل ضمیر اس کے ساتھ میں یہ جڑی ہوئی ہے، تو یہ اس نحنو سے پتہ فائل ہے. چلا. ٹھیک ہو اور گیا. وہی فعل ناقص یہ بھی اجف وائی ہے. اور بالکل. اس کی جی اذن ہے. اذن. ہوں. یہ حرف جواب جواب ہے. الجزا. جی کسی چیز کے جواب میں ایک بات آتی ہے تو اس کے جی لیے ہے. تب تو اور جیسے شطط، ہاں تب تو، بالکل تب تو اس کا معنی دیتا ہے کہ یہ ہوا تب تو ایسے کرنا ہوگا، تو تب ہوں. تو کا میننگ دیتا ہے. پھر ہے شطتا، یہ جو ہے کل نہ آیا نا، ہم نے کہا، کیا کہا پھر وہ کیا بنے گا؟ جی یہ مفعول بنے گا، کیونکہ یہ قلنا کے سب لیے. جی. منصوب حالت مفعول میں ہے، القول، تو مطلب یہ مفعول ہے مفعول القول قلنا کا. مفعول. جی قلنا کا. جی اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلیہ بنے گا. جی ترجمہ. جی بلا شبہ یقیناً ہم نے اس وقت حد سے گزری ہوئی بات کہی. اچھا اگر یہ ہم نے الفاظ کو. کسی اور کو پکارا تو یہ آگے ہوں. اس کی اب یہ مطلب میں نے، پیچھے یہ جی اب یہ میں نے اگر ایسا کیا، یہ میں نے پیچھے لکھا ہوا ہے بریکٹ کے اندر. اس کا جی مطلب یہ کہ وہ ایک قسم جو معذوف ہے نا، اگر جی ایسا کیا ہوتا تو تب تو یقیناً بلا شبہ ہم نے کہی بیجا بات. بیجا کہتے ہیں ناحق بات کو، حد سے گزری ہوئی بات کو، یعنی کہ بہت ہی گری ہوئی بات پھر ہم نے کہی. اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا، یعنی اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا ہوتا، پھر تو ہم نے جی بہت ہی ناحق بات کی، پھر تو بہت ہی ہم نے گزری ہوئی بات کی، ناحق بات. ٹھیک ہے، تو یہ جی ایک قسم تھی، اس کا جواب آ رہا ہے کہ اگر ایسا کیا ہوتا تو پھر ایسے ہوتا، تو پھر تو ہم نے یہ بڑی ہی غلط بات کی ہوتی. جی اچھا اب یہ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ دونوں آیات کمپلیٹ ہوئی. جزاک اللہ خیر سسٹر سلطانہ، ماشاءاللہ بہترین کیا آپ نے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نصرنا باب سے اور ضربنا، یہ دو باب سے ہمارے پاس لفظ آئے ہیں. نصرنا سے آیا ہے قولنا، اور ضربنا سے زایدنا. ٹھیک ہے، زایدنا. تو یہ اب اس میں رول اپلائی ہوں گے کہ حرف علت متحرک ہو تو آپ نوٹ کریں کہ واو زبر کے ساتھ ہے اور یا زیر کے ساتھ ہے. اب حرف علت کون سے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، واو یا پھر یا. اور متحرک کا مطلب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، پھر چاہے زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو. واو زبر کے ساتھ ہے، یا جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، دونوں متحرک ہیں. اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو تو آپ نوٹ کریں کہ دونوں کے پچھلے حرف پہ زبر ہے. اب ایسی سچویشن میں ہم نے ابھی جیسا قالا پڑھا تھا، قاما کیا، اس کو کیا کیا؟ الف میں بدلا. تو اس پہ بھی وہی رول اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے، اس پہ بھی کیونکہ اجوف ہے تو اس پہ بالکل ایگزیکٹلی ہم نے اسی طریقے سے الف میں اس کو بدلنا ہے. تو یہ بن گیا قالنا اور یہ بن گیا زادنا. ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے میں نے بھی جو پڑھا تو مجھے بڑا ہی عجیب لگا. آپ اگر پڑھیں گی تو آپ کو بھی عجیب سا لگے گا کہ ہم کیسے اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں سچویشن میں کیا ہے کہ عرب لوگوں سے یہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے جب دو حرف ساکنین اکٹھے آ جائیں. اس وجہ سے جو ہے نا وہ الف جو کمزور حرف ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. تو اس وقت کمزور حرف الف ہے، تو اس الف کو ہم گرا دیں گے، کیونکہ یہ دو جو آپ نوٹ کریں گے، یہ الف اور لام دونوں ساکن ہے نا، اور نیچے بھی الف اور دال دونوں ساکن ہے. تو اس میں سے کیا چیز کامن ہے دونوں کے اندر؟ الف ہے جو کہ کمزور حرف ہے، اس کو پھر ہم گرائیں گے. ٹھیک ہے، زور تو پھر کمزوروں پہ چلتا ہے نا، تو کمزور کو ہم گرا دیں گے. تو بن گیا قلنا زدنا. ٹھیک، ابھی بھی جو ہے نا یہ سچویشن تھوڑی پڑھنے میں ذرا صحیح نہیں ہے. تو ابھی اس میں رول ہے کہ مجرد ابواب کے فعل ماضی کے چھٹے صیغے سے، ٹھیک ہے، چھٹے صیغے سے کیا ہوگا کہ فا کلمہ کی حرکت پیش یا پھر زیر میں تبدیل ہو جائے گی اگر فا کلمہ کی حرکت اصلی ہو تو. اب یہ اگر کا جو اس کے لیے پھر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ڈیٹیل جو ہے نا وہ اس لیکچر کے اندر ہے. اجوف کے رول کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل ہے کہ اصلی حرکت کیا ہوتی ہے اور
تبدیل شدہ حرکت کیا ہوتی ہے، تو اس چکر میں بھی نہیں جاؤں گی، اگر کسی کو سیکھنا ہو تو میرا جواب کے لیکچر میں جائیں۔ اب اس میں یہ اصلی حرکت ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اصلی حرکت، یہ قاف کے اوپر جو زبر ہے اور زا کے اوپر جو حرکت ہے یہ اصلی حرکت ہے، یہ تبدیل شدہ نہیں ہے۔ اب ایسا کہ ایسی صورت میں ہمیں اس کو تبدیل کرنا ہوگا چھٹے سیغے سے۔ چھٹے سیغے میں جا کر پھر کیا ہوتا ہے، اس وقت یہ جو ہے نا یہ آخری سیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چھٹے سیغے سے تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ تو باب نون اور باب کاف، باب کاف تو بہت ہی کم استعمال میں ہے، تو باب نون کو ذہن میں رکھیں۔ باب نون سے اگر جو فعل بنے گے، جیسے یہ نصرہ سے چل رہا ہے نا، قولنا، تو اب یہاں پر ایسی صورت میں باب نون سے جو بھی فعل بنیں گے ان کا جو پہلا حرف ہے اس کو ہم پیش میں بدل دیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ قلنا سے قلنا بن گیا پھر، ٹھیک ہے، رول کے مطابق، کیونکہ یہ باب نون سے تھا تو اس کو پیش میں بدلا۔ اور جبکہ جو باقی تمام مجرد ابواب ہیں نون اور کاف کو چھوڑ کے، باقی جتنے بھی جو مجرد ابواب 4 رہ گئے ہیں ان میں کیا ہوگا کہ فا کلمہ کی حرکت کو زیر میں بدل دیا جائے گا۔ تو یہ جو زد نا ہے یہ زد نا میں دیکھیں زیر میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس طرح سے قلنا اور زدنا، یہ چونکہ دونوں ایک جیسے تھے، ان میں سیم رول اپلائی ہو رہے تھے، تو میں نے سوچا ان کو اکٹھا ہی انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی، تو آپ کو یہ بھی سارا ریوائز ہو جائے گا الحمدللہ۔ جی یہ ڈیٹیل کے لیے تو لیکچر 61B میں ہے، اجوف والا۔ دیٹس گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مجھے نہیں یاد، ماشاء اللہ، بہترین، اچھا کہ آپ نے بتا جی دیا۔ کیونکہ یہاں پہ آپ اجوف اگر کا، وہ دے دیں گی نا اس کا، وہ تو لوگ کسی کو دیکھنا ہوگا تو 61B ڈائریکٹ کھول کے دیکھ لے گا۔ ہاں یہ بھی اچھی آپشن ہے، ویسے مجھے یاد رہے تو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی انشاءاللہ۔ لیکچر 61B جی ہے، بی جی اچھا۔ تو غیر الحمدللہ صحیح یہ ڈیٹیل، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ وہ اجوف کا پورا ایک لیکچر ہے تو وہ ڈیٹیل تو اسی میں ہی ہوگی، ٹھیک ہے، ابھی تو میں صرف جی مین پوائنٹس کر کے تھوڑا ریویژن کروا رہی ہوں۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔